अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल गया होगा कि जो हमारा टॉपिक है वो है तसव्वुरात। तसव्वुरात अगर आप इंग्लिश में गए तो इसका मतलब है इमेजिनेशंस, जो कि हमारे ख्यालात हैं, और ये ख्यालात नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। ये हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग में भी हमारे काम आ सकते हैं और हमें तबाही की तरफ भी ले जा सकते हैं। आज के लेसन के बाद आपने अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, क्या मेरे तसव्वुर में पॉजिटिविटी है, मैं अच्छी चीज़ों की तरफ राग़िब होता हूँ, या फिर मुझे नेगेटिव ख्यालात आते हैं और मैं एक अलग ही दुनिया में रहता हूँ। अब जैसे मैंने कहा है ना कि तसव्वुरात नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। पहले मैं आपको ना एक पॉजिटिव तसव्वुर के बारे में बताती हूँ। देखिए, आम तौर पर क्या होता है कि हमारी दोस्तियाँ होती हैं या रिश्तेदारियाँ होती हैं, तो अक्सर जब भी हम इकट्ठे होते हैं या फ़ोन पर बात हो रही होती है, तो हम किसी न किसी को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और जैसे हमने शुरू में जो पहला ही लेसन जो किया था, वो ग़ीबत पर था। तो ठीक है, अब जैसे आप कुरान पढ़ते हैं, फिर आप तज़किया नफ्स का कोर्स भी कर रहे हैं, तो आपको ग़ीबत की डेफिनेशन भी समझ में आ गई और आपको ये पता चल गया है कि ये गुनाह कबीरा है। अब आपने अपने आप को इस चीज़ से बचाना है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आती कि आपको क्या करना है। कि मैं जब भी बैठती हूँ, किसी न किसी की ग़ीबत हो जाती है, तो फिर घर आने के बाद आप गिल्टी फ़ील करते हैं। तो अब आपने इमेजिन करना है कि देखिए, अपनी इमेजिनेशन में ये प्लानिंग करनी है कि नेक्स्ट टाइम मैं अगर ऐसी महफ़िल में गई तो मैंने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर वो किसी की बात करेंगी तो मैंने बात पलट देनी है और मैंने उनकी तारीफ़ शुरू कर देनी है। तो ये सारी जो है चीज़ें आपकी इमेजिनेशन में चल रही होंगी। और अगर फिर भी वो नहीं बाज़ आ रहे तो मैं टॉपिक चेंज कर दूँगी, या फिर मैं उनको कहूँगी कि देखें, आप जिनकी बात कर रही हैं वो इतनी भी ख़राब नहीं है, उनके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दूँगी, या वहाँ से उठ के चली जाऊँगी। तो होता है क्या है, आप अपने ये जो है ना दिमाग में एक उस मीटिंग की एक आप पिक्चर बना रही होती हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो मुझे क्या करना है। तो ये आपका बहुत पॉजिटिव तसव्वुर है। और होता भी यही है कि आज की दुनिया में जब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और जब ये जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, जब इनकी मीटिंग्स होती हैं तो वो भी प्रॉपर एक होमवर्क कर जाते हैं, ठीक है? कि हमारे क्लाइंट्स आएँगे, हमने ये सवाल करेंगे तो ये जवाब देना है। तो पूरी उन्होंने एक ना पिक्चर उस मीटिंग की बनाई होती है। कैसे बनाई होती है? वो वहाँ पर मौजूद तो नहीं होते ना, मीटिंग तो अभी हुई नहीं होती। तो उनके दिमाग में एक तसव्वुर चल रहा होता है कि इस तरफ कौन बैठेगा, इस तरफ हमारी टीम के लोग बैठेंगे, दूसरी तरफ जिनके साथ हमने बिज़नेस करना है उनके टीम मेंबर्स बैठेंगे, पहले मैंने इस पे बात करनी है। तो ये जो प्लानिंग चलती है दिमाग में, ये भी तसव्वुर है। इसी तरह कुछ लोग गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके बाद वो गिल्टी फ़ील करते हैं। जैसे किसी को झूठ बोलने की आदत है, तो वो फिर क्या करते हैं कि अपने इमेजिनेशंस में ये सोचते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो मैंने झूठ नहीं बोलना, मैं अपने वर्ड्स को आगे पीछे कर दूँगा, तो मैं झूठ से बच जाऊँगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने तसव्वुर में किस तरह अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं। इसी तरह सूरह अल-क़ारिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे दिमाग को झंझोड़ा है कि इमेजिन करो कि वो दिन कैसा होगा जब इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धनकी हुई रंगीन ऊन। और फिर आगे इसी में जाकर कहा है कि तुझे क्या मालूम कि वो क्या है। और फिर बताया कि जी वो तो तेज़ आग है। अब हम लोगों ने क्योंकि आग देखी हुई है तो हम सिर्फ़ अपनी इमेजिनेशन में जहन्नुम का एक वो जो है ख़ाका सा बना सकते हैं कि वहाँ पे हम सब लाइन में लग के खड़े होंगे, अमालनामे हमें पेश होने वाले होंगे। जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे वो खुश होंगे, और जिन्होंने बद अमाल किए होंगे वो उनके लिए बहुत ही दर्दनाक दिन होगा। तो बेसिकली हम लोग उसको अपनी इमेजिनेशन में लाते हैं। हालांकि हम में से किसी ने जाके जहन्नुम और जन्नत का हाल देखा तो नहीं है। तो ये सब जो है ये तसव्वुरात में आता है। यानी पूरी हमने एक पिक्चर बना ली कि क़यामत के दिन का मंजर क्या होगा। फिर एक और मंजर हमारे दिमाग में आता है, ये भी सूरह इब्राहिम के आयत नंबर 22 से, कि शैतान तो कहेगा कि अल्लाह ताला का जो वादा था वो तो हक था, और मैंने जो सब किए थे वो तो झूठे थे। तो अब आ रही है ना एक तस्वीर हम अपने दिमाग में बना रहे हैं आखिरत की। अच्छा, अब जैसे मैंने बात की थी कि जो तसव्वुरात हैं ये पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन अभी मैं बात पॉजिटिव की कर रही हूँ। तो इसमें देखें कि अगर हम
ایک جنت کو امیجن کریں، آپ دوزخ کو نہیں ابھی کریں، آپ جنت کو امیجن کریں، سورہ رحمان کی ٹرانسلیشن سنیے، اور پھر آپ نے اپنے دماغ میں نا ایک نقشہ بنا لیا جنت کا، تو یہ چیز پھر آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ بھئی اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اور وہاں پر جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے ترجمے سے کہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، بلند و بالا عمارتیں ہوں گی جن میں رہیں گے، اور پھر اپنے ازواج کے ساتھ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو امیجن، صرف امیجن کرنے سے ہی انسان چاہتا ہے کہ وہ جنت کا حقدار ٹھہرے۔ تو تکیے سے ذہن میں سکون، ریلیکسیشن، اس کا ہم امیجن کرتے ہیں نا، تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو ہے محنت کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جتنی بھی تکالیف کا سامنا کرنا ہے وہ ہم کر لیں، کیونکہ یہ جو ایفرٹ ہے نا، یہ اس دنیا کے لیے، لیکن پھر آپ اس کا اجر تو سوچیں نا۔ یہ جو سورہ رحمان کی ٹرانسلیشن ہے، اس کو آپ امیجن تو کریں، تصور تو کریں کہ انسان کا جو انجام ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ جہنم کو بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی بھی ہمیں فل ڈیفینیشن دے دی گئی ہے کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ میں اس پہ ذکر نہیں کرنا چاہتی، ادروائز جو ہے نا آپ کہیں ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائیں کہ بھئی ہمارے تو اعمال ہی اچھے نہیں ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ نہیں، آپ نے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے بارے میں ہمیں کلیئرلی قرآن میں بتا دیا ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں کہ دیکھیں سائنس میں جتنی بھی ریسرچز ہوتی ہیں یا انوینشنز ہوتی ہیں، تو ان کے پیچھے بھی تو کوئی سوچ ہوتی تھی نا، کسی سائنٹسٹ کے دماغ میں وہ کچھ تصور میں لاتا تھا، کوئی خاکہ بناتا تھا کسی چیز کا، پھر اس کے اوپر کام کرتا تھا، اور پھر اس چیز کو ایجاد کر لیا کرتا تھا۔ تو سائنٹیفک ریسرچز کے لیے بھی جو تصورات ہوتے ہیں بہت پازیٹیو ہوتے ہیں۔ اب جیسے آج ہمارے پاس فون ہے، گاڑی ہے، بجلی ہے، یہ آج سے کوئی 300-400 سال پہلے والے لوگ امیجن بھی کر سکتے تھے، ان کے پاس نہیں تھی۔ سائنٹسٹ نے سوچا، انہوں نے اس پہ کام کیا اور یہ ایجاد کر لیا۔ تو یہ بھی ایک تصور کی وجہ سے۔ اگر اس کا اپوزٹ آپ لیں نا پازیٹیو کا، تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان نا ہر چیز پہ شک کرنے لگتا ہے۔ اگر شک و شبہ کی بات کریں تو اس سلسلے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے کہ اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اب یہ ایک آدمی کا سٹیٹمنٹ ہے، اور یہاں پر جو ذکر ہے 2 لوگوں کا ہے جو باغ والے کہلاتے ہیں۔ اور سورہ کہف میں آیا کہ ایک آدمی تھا جو کہ بہت امیر تھا، باغ والا تھا، تو وہ اپنے دوسرے دوست کو جو دین پر تھا اس کو راغب کرا تھا کہ وہ تصور نہیں کر سکتا کہ قیامت آ سکتی ہے، اور اگر بالفرض آ بھی گئی، میں اللہ کی طرف لوٹایا بھی گیا تو مجھے کیا پتا میں اچھی جگہ پاؤں گا یا بری جگہ پاؤں گا۔ تو یہ وہ غلط تصور ہے نا، نیگیٹو تصور کر رہا ہے کہ قیامت آئے گی، مجھے نہیں لگتا۔ تو یہ چیز انسان کو نا شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیتی ہے، اور پھر یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ٹوٹلی اگینسٹ قرآن اور سنت کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا پتا آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہم نے کون سی دیکھی ہے، یہ تو بس کہانیاں ہی ہیں، میں ایسے ہی نیک عمل کرتی رہوں تو مجھے کیا پتا آخرت میں کون سی لائن میں کھڑی ہوں گی۔ تو تصورات میں نے آپ کو بتایا نا نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ہیں۔ قرآن آپ کے ذہن کو پازیٹیو تصور دے رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو انسان ہوتا ہے وہ نیگیٹو تصور لے رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے، وہ اللہ کی باتوں پر، احکامات پر شک کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے تو خود کہا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں شکوک و شبہات میں پڑنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور پھر دین سے بھی باہر نکل آتے ہیں، پھر اپنا تصور قائم کر لیتے ہیں کہ کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، یہ بس باتیں ہیں۔ اب گمان کیا ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ 2 سہیلیاں بیٹھی باتیں کر رہی ہیں آپس میں، اور تیسری انٹر ہوئی ہے۔ اب وہ دونوں ہنس کے اپنی کوئی پرسنل بات کر رہی ہیں۔ اب وہ جو تیسری انٹر ہوئی ہے نا، اس نے یہ سوچ لیا کہ یہ دونوں نا میرے بارے میں بات کر رہی تھی، یہ میرا مذاق اڑا رہی تھی، تو یہ اس نے گمان کیا۔ پھر یہ بدگمانی انسان کے اندر شک پیدا کرتی ہے۔ ایون کہ کچھ لوگ تو اپنے پیرنٹس پہ بھی شک کرتے ہیں، ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی سوچے گا کہ بھئی میں کیونکہ مڈل میں ہوں تو بڑے والے کو بھی ہر چیز مل جاتی ہے، چھوٹے والے کو بھی ہر چیز مل جاتی ہے، میری تو کوئی نہیں سنتا، تو وہ پیرنٹس سے بدگمان ہو جاتا ہے۔
دیکھیں پریشانیاں سب کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. اب گمان کے اوپر میں بات یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں اگر کسی کو کوئی بزنس میں نقصان ہو گیا، کوئی بڑی آفت یا پریشانی ہو گئی، تو کیونکہ وہ قرآن سے جڑا ہوگا تو اس کا کیا ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، محبت ہوگی، توکل ہوگا، تو وہ اللہ سے اچھا گمان اپنے دماغ میں بلڈ اپ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ آزمائش آئی ہے تو مجھے صبر و شکر کے ساتھ جو ہے نا اپنا اس کو فیس کرنا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو انسان کی اگزامپل ہے. لیکن کچھ لوگ جو بدگمان ہو جاتے ہیں وہ پھر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے، ہمارے بہن بھائی تو امیر بھی ہیں، خوش بھی ہیں، ان کے بچے بھی ٹھیک ہیں. تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا سب کچھ جو تھا نا امیجنیشن میں چل رہا ہوتا ہے کہ بے شک کسی کے گھر میں کوئی بھی پرابلم ہو وہ آپ کو نہیں بتاتے، تو لیکن آپ کی امیجنیشن میں چل رہا ہے وہ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں، ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، آپ جو ہے نا امیجن کیے جا رہے ہیں اور ان سے بدگمان ہوئے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح بعض دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں کوئی بیماری آتی ہے تو اب وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بدگمانی کی عادت ہے یا اتنا یہ منفی جذبہ ان کے اندر موجود ہے، ابھی رزلٹس آئے نہیں، ڈاکٹر نے کچھ کہا نہیں، بس وہ اپنے دماغ میں ایک سٹوری بلڈ اپ کر لیتے ہیں کہ ہمیں شدید قسم کا کوئی کینسر ہو گیا، اب میں مرنے والی ہوں، اور یہ جو رپورٹس بھی آئیں یہ صحیح نہیں ہے. وہ پوری نا اپنے دماغ میں ایک کہانی بنا لیتے ہیں اور پھر فون کر کر کے فرینڈس کو، فیملی کو بتاتی ہیں کہ بھئی میرے رزلٹ اچھے نہیں آئے، میرے لیے دعا کریں. حالانکہ رزلٹ ابھی آئے بھی نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ ساری کہانی دماغ میں بن چکی ہوتی ہے. پھر ایک اور میں آپ کو یہ مثال دے دوں تصور کی. سپوز کوئی لڑکی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، تو وہ سوچتی ہے، مطلب گمان رکھتی ہے کہ میرا شوہر محبت والا ہوگا، میرے سسرال والے بہت اچھے ہوں گے اور میں ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہوں گی، اور وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اپنی شادی کے بارے میں. تو یہ پازیٹیو سوچ ہوگی. اب ایک جو بدگمان لڑکی ہوگی، اس نے دماغ میں پہلے سے ہی پوری کہانی سوچ لی ہوگی، میں وہاں جاؤں گی، میرے ساتھ ساس ایسے ڈیل کرے گی، نندے مجھے جو ہیں حقیر سمجھیں گی، میرا شوہر مجھے ایسے ٹریٹ کرے گا، تو میں نے ان کو کیسے آگے سے جواب دینا ہے. تو اس نے پوری نیگیٹو فلم جو ہوتی ہے نا وہ اپنے دماغ میں ریڈی رکھی ہوتی ہے. یہ ایک بہت ہی نیگیٹو تصور ہے، کیونکہ آلریڈی پکچر ایک بنا لی ہے بدگمانی کی وجہ سے. تو وہ لڑکی کبھی بھی اپنے ان لاز کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ان سے بدگمان رہے گی. اور پھر کیا ہوگا کہ اچھی خاصی ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اس میں دراڑیں آ جائیں گی، یا اینڈ میں پھر وہ ختم ہو جائے گی. شکوک اور شبہات میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان پازیٹیو سوچے. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہم تصورات پر بات کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی ڈفرینٹ قسم کی اس کی کیٹیگریز آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھتے جا رہے ہیں. جیسے ابھی میں نے گمان کی بات کی. اب اس میں جو اگلی چیز آتی ہے، یہ ورڈ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں تخیل. اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہوتا ہے یہ بھی تصور میں ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تصور پازیٹیو ہوتا ہے، تخیل کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک امیجنری دنیا ہوتی ہے، یا ایسا کہہ لیں کہ غیر حقیقی سوچ ہوتی ہے. اب تخیل کی جو مثالیں ہیں نا وہ ہمیں آرام سے اپنے معاشرے میں مل جائیں گی. دیکھیں کہ شخص ہے، وہ جب یہ نشہ کرتا ہے، ڈرگز لیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اس کا اس دنیا سے سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو نا ایک غیر حقیقی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو بہت لائٹ فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی دنیا کی ٹینشنیں نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں اس کو بہت پلیجر دیتی ہیں، وہ بڑا انجوائے کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں بہت سکون میں ہوں. پھر دوسری چیز آتی ہے فیری ٹیلز. دیکھیں بچپن سے ہم اپنے بچوں کو ڈزنی کی یہ جو بیوٹی اینڈ دا بیسٹ اور پتہ نہیں سنڈریلا اور اس طرح کی جو ہم کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، آج کل تو اینیمیٹڈ موویز بھی بن گئی ہیں، بلکہ فلمیں اس کے اوپر بن گئی ہیں، کارٹونز پہلے آتے تھے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب بچے یہ چیزیں دیکھ کر بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی ایک امیجنری ورلڈ بن جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے نا ٹرسٹ می بچوں کی شخصیت پر نا بڑا نیگیٹو اثر ڈالتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خیالات کی دنیا میں رہنا پسند کرنے لگتے ہیں، جس کو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ڈے ڈریمنگ. میرے پاس خود ایک مثال ہے، ہمارے جاننے والوں کا بچہ 6 سال تک کا ہو گیا، وہ بولا نہیں، کیونکہ بچپن سے ہی اس کو یہ ڈزنی کے جو کارٹونز ہوتے تھے وہ لگا کر دیے جاتے تھے. تو وہ سمجھتا تھا وہ ان سے بات کر رہا ہے. مطلب اس کی بہت ساری تھیراپیز ہوئیں، تب 6 سال کی عمر کے بعد اس بچے نے بولنا شروع کیا. تو بعض دفعہ بچپن سے ہی جیسے مائیں ہیں، بچہ رو رہا ہے موبائل پہ لگا کر دے دو. پھر اگر کسی کے گھر گئے اور یہ بھی پتہ ہے کہ بچہ روئے گا، تنگ کرے گا، اس کو اس کا فیوریٹ جو کارٹون ہے یا اینیمیٹڈ مووی ہے لگا کر ایک کونے میں بٹھا دیا.
کچھ اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، صرف اپنے سکون کے لیے آپ اپنے بچے کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں بچے کے دماغ کو پیرالائز کر دیتی ہیں، اور یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا، یہ بس خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے کہ چیزیں جو میں نے دیکھی تھی ہو گئی تھی، میری زندگی میں بھی سب ایسے ہی چلے گا۔ پھر یہ تو بچوں کا تخیل ہو گیا، اب آپ تھوڑا بڑے ہو جائیں، یہ جو ٹینیجر لڑکیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، یہ جوان ہوتے ہیں نئے نئے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ ویسے تو کیا میں اب ڈراموں پہ کہوں کہ ڈرامے بھی اب ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن اب کیا ہے کہ یہ بچیاں بچے جو یہ ڈرامے دیکھتے ہیں، اس میں رومانٹک سینز دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ہیرو کہیں سے آ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں بھی نا ایک رومانٹک سٹوری بلڈ اپ ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا بھی تخیل ہوتا ہے کہ وہ امیجنیشن میں ایک اور دنیا میں ہوتی ہیں جہاں پہ ایک ہیرو ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں آج معاشرے میں جو لڑکیاں ہیں وہ زیادہ فلموں ڈراموں کی طرف آنا چاہتی ہیں، وہ ماڈلز بننا چاہتی ہیں، وہ کوئک فیمس ہونا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کو اپنے پرنس چارمنگ کا انتظار ہے، اور پھر وہ چاہتی ہیں کہ جیسا انہوں نے اپنے امیجنری ورلڈ میں اپنے فیانسے بنایا ہوا ہے تو ویسا ہی ہینڈسم، گڈ لکنگ، امیر، مطلب سب کچھ ہی اس کے پاس ہو، ڈگری بھی ہو، پیسہ بھی ہو، لکس بھی ہو، مطلب دین ہو نہ ہو اس کی ان کو فکر نہیں ہوتی، لیکن لڑکا ہیرو چاہیے ان کو۔ اور اس کے اپوزٹ لڑکے کیا تصور کر لیتے ہیں، ان کو بھی ایسی لڑکی چاہیے۔ بل بورڈ پہ ماڈلز کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، کوئی سائز 6 ہے، کوئی سائز 0 ہے، پتہ نہیں اللہ جانے اتنی پتلی کیسے رہ لیتی ہیں، مطلب obviously بہت ڈائٹنگ کرتی ہوں گی یا بھوک ہڑتال کرتی ہوں گی، لیکن لڑکوں کو ایسے فگر والی لڑکیاں چاہیے۔ تو یہ ایک سب غیر حقیقی دنیا میں جی رہے ہیں۔ تو تخیل کے ایک بیسٹ جو میں ڈیفینیشن آپ کو دوں وہ یہ کہ جب تصور بگڑتا ہے نا تو وہ تخیل کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کر لیتا ہے، کہ انسان امیجنیشن میں ایسی چیزیں ایکسپیکٹ کرنے لگتا ہے جو کہ ناجائز بھی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، شاعری جو ہے، یہ جو ہم گانے بھی سنتے ہیں بڑے رومانٹک، اور شاعری بھی ہے، عورت کی خوبصورتی، وہ ایک وہ شاعر گزرے تھے، آئی تھنک اٹ واز میر تقی میر تھے، جن کا ایک شعر تھا، نازکی اس لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب سی ہے۔ آئی تھنک میں نے یہ کالج کے دنوں میں کوئی شعر پڑھا ہوگا، تو آئی یوز ٹو تھنک کہ یہ کون سے ولگر شاعر ہیں کہ وہ ہونٹ کو ایک پنکھڑی گلاب سے ملا رہے ہیں، یہ کیا ہے، عورت کی یہ تذلیل ہو رہی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ شاعر تھے تو بہت واہ واہ ہوتی ہوگی ان کی پوئٹری کی، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، لیکن شاعر بہت واہیات قسم کی بھی شاعری کرتے ہیں۔ اب امیجن اس شاعری کو لڑکے لڑکیاں سنتے ہیں، پھر وہ اس کو امیجن کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ تخیل میں چلے جاتے ہیں، اس عورت کو امیجن کرتے رہتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں ان کے پاس بھی موجود ہے۔ اور آپ یقین کریں یہ جو رستہ ہے نا یہ گناہ کا ہے۔ جب وہ کسی کو فینٹیسائز کرتے ہیں تو ان ریالٹی ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ پرسنلی موجود ہیں اس وقت، اور اس کے کانٹریری جس ماڈل کے ساتھ وہ موجود ہوتے ہیں اپنے کمرے میں، وہ شاید ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرے، لیکن کیا ہے اب اسی لیے تو یہ جو عورت کا پردہ ہے، یہ کیوں ہے، عورت کی جو خوبصورتی ہے اپنے محرم کے لیے، لیکن اب پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ بزنس ہو گیا، وہ فارماسوٹیکل ہو گیا، وہ کپڑوں کا ہو گیا، وہ کھانے کا ہو گیا، جس چیز کا بزنس ہے انہوں نے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے عورت کو آگے کھڑا کیا ہے۔ کہیں پہ اس نے کچھ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہیں پہ اس کے کپڑے اترے ہوئے ہیں، تو بیسیکلی عورت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے شیزوفرینیا کا تو سنا ہی ہوگا، اس میں لوگ امیجن کرتے ہیں کہ ان کے آس پاس لوگ ہیں جو کہ کمرے میں موجود بھی نہیں ہوتے، ان سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک نا نیگیٹو تخیل ہے، اور اس کے لیے پراپر ان کا علاج ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک امیجنری ورلڈ میں رہتے ہیں۔ تصورات میں ایک اور چیز آتی ہے، امانی، ٹھیک ہے، اس کو قرآن میں امانی کا ورڈ اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس میں کیا ہوتی ہے، جھوٹی آرزو، جھوٹے ارمان۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ بھئی میں ان کو جھوٹی آرزو دلاؤں گا، یہ نا جھوٹی جھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر اگر کسی عورت نے نیل پالش لگائی ہے، وہ نماز پڑھ لے، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، تم نماز پڑھو۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر نیل پالش لگی ہوگی تو وضو نہیں ہوتا، یعنی کہ تم نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، تم نے نماز تو پڑھی نا، یہ ضروری ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت نا تخیل میں خود بخود یہ سوچ لیتی ہے، کوئی اس کو فتویٰ نہیں چاہیے، کوئی اس کو اللہ کا حکم نہیں چاہیے، کسی سنت سے کوئی بات اس کو ثابت نہیں چاہیے، وہ خود ہی اپنی چیزوں کو آسان کر لیتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کل کی کل دیکھی جائے گی، قیامت آئے گی تو دیکھیں گے، مسلمان تو سب ایک ہی لائن میں لگیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ امانی ہے،
تصورات میں جو اگلی چیز آتی ہے اس کو توہمات کہتے ہیں، انگلش میں سپرسٹیشنز، اور اس میں انسان اپنے دماغ میں ایک تخیل لاتا ہے، اس پہ بلیو کرتا ہے، اور بیسیکلی یہ آپ کہہ لیں کہ پاک انڈیا کلچر ہے کہ بہت ساری چیزوں پر انسان بلیو کرنے لگتا ہے اور وہ اس کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر گھر میں شیشہ ٹوٹ گیا تو وہ کیا کہیں گے کہ شوہر پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ پھر اسی طرح مائع سفر جو ہے، اس میں آپ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اگر کریں گے تو بہت بدشگونی ہوگی۔ پھر ہم جیسے کچھ سٹونز ہیں، کوئی فیروزہ نہیں پہنتا، کوئی نیلم نہیں پہنتا، کوئی روبیز نہیں پہنتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پہنے تو کوئی نہ کوئی مجھ پہ مصیبت آ جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو وہ کیا ہے کہ ان چیزوں پر بلیو کرنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح لوگوں کا اعتقاد ہے جی 3 اور 13 کا جو عدد ہے وہ منحوس ہے، اس پہ کبھی اپنے بچے کا نکاح نہیں رکھیں گے، کبھی ایسا گھر نہیں خریدیں گے، یا پھر کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ منگل کا دن جو ہوتا ہے وہ بہت منحوس ہوتا ہے، اس دن کوئی گھر میں دعوت یا خوشی نہیں رکھیں گے۔ پھر یہ کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے کہ وہ ان توہمات پر یقین نہیں کرتے ہوں گے، کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلی گزر گئی تو کیا ہوا۔ لیکن کیونکہ بچپن سے بڑے ہونے تک ہم نے یہ اتنی دفعہ سنا ہے، گاڑی گزار بھی لیں گے لیکن دل میں ایک دھڑکا لگا ہوگا کہ کیا پتہ آگے جا کے کچھ ہو جائے، اس نے تو رستہ کاٹ دیا ہے اور میں نے گاڑی گزار دی ہے۔ تو یہ بہت ساری سوچیں انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ڈر جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کون ہمیں بتا رہا ہے؟ سوچیں ذرا، یہ ہمارا دماغ چلا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا سپرسٹیشنز، یہ تخیل کی ہی ایک برانچ ہیں۔ اب تصورات میں اگلی جو کیٹیگری، جو کہ فائنل ہی میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کروں گی، وہ ہے وسوسے۔ اور جب ہم وسوسے کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں شیطان آ جاتا ہے۔ کیسے؟ ہمیں سورہ ناس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، یعنی وہ وسوسے ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی انسان کے دل میں جب غلط قسم کے وسوسے آتے ہیں یا خیالات آتے ہیں، اسپیشلی دین کے حوالے سے، تو اس کی اصل جو وجہ ہوتی ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور یہ بھی تخیل ہی کی ایک کیٹیگری ہے یا ایک شاخ سمجھ لیں۔ اچھا، ایسے لوگوں کو نا وہ کیا کرتا ہے کہ ایک بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ وسوسے جو بار بار ڈالتا ہے، اور یہ وہم کی بیماری ہے۔ اس میں انسان جو ہے نا بس یہی سوچتا رہتا ہے، کیا پتہ میری عبادات قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، جو میں نے ظہر کی نماز پڑھی تھی وہ صحیح تھی یا نہیں تھی، میرا وضو تھا یا نہیں تھا، میں جو نیک کام کر رہا ہوں اس کا مجھے اجر ملے گا نہیں ملے گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اتنے وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو اتنا لو فیل کراتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ نیک کام کرنا چھوڑ دے۔ تو اس طرح یہ انسان پر حملہ آور رہتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ سے۔ انسان سوچتا ہے نا۔ آپ لوگوں نے وہ حدیث تو ضرور سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسا خون گردش کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ وسوسے ڈالنے والا جو مین سورس ہے نا، وہ شیطان ہے۔ تو جب بھی وسوسے کی بات ہوگی وہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ اچھا، آپ کے ساتھ میں ایک حدیث شیئر کروں گی، اس سے ایک اور اینگل ہم دیکھیں گے وسوسوں کا۔ تو ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں دین اسلام کے بارے میں، ایسی باتیں آتی ہیں کہ میں ان کو اپنی زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جلا کر راکھ کر دیا جاؤں، تو میں کیا کروں؟ یعنی مراد یہ کہ انسان کے دل میں کوئی ایسی غلط بات آ جاتی ہو ریلیٹڈ ٹو اللہ اور اس کے رسول کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے، اور آگے یہ فرمایا کہ تمہارے اندر ایمان تھا تو تمہیں اس بات کا خیال آیا کہ یہ وسوسہ غلط ہے، اگر ایمان نہ ہوتا تو تم کو احساس بھی نہ ہونے پاتا، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ چور وہیں آتا ہے جہاں پر کوئی خزانہ ہوتا ہے، تو جس کے دل میں ایمان کی دولت ہوتی ہے شیطان وہیں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے تو ہمارے دل میں وسوسے ڈالنے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہوئی ہے نا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک شیطان ہمارے پہ مسلط ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوری جو ہوتی ہے نا کہ باہر جا کے شاپنگ کرنے سے لے کے کوکنگ تک کی ساری پلاننگ جو ہوتی ہے نا وہ دماغ میں چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ انسان اس کو جھٹکتا بھی رہتا ہے کہ لائک کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ پھر خیال لے آتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو، اس کے بعد ڈرامہ دیکھنا ہے، یا پھر نماز پڑھ لو،
اس کے بعد تم گھومنے پھرنے چلی جانا، تو پھر خیالات جو ہے نا اس کے اندر ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈیرا ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ پوری پلاننگ چل رہی ہے۔ اچھا انسان اپنی وہ پڑھے جا رہا ہے نماز میں جو بھی تلاوت کرنی ہے، اور دماغ میں چل رہا ہے کون سے رنگ کا جوڑا پہننا ہے، کتنے بجے نکلنا ہے، ڈرائیور چھٹی سے واپس آ گیا نہیں آیا، مطلب 100 سوال جواب دماغ میں چل رہے ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان خیالات کو فوراً جھٹک دینا ہے اور پلاننگ میں سے باہر نکل آنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے اوپر نا اس وقت شیطان حاوی ہو چکا ہوتا ہے اور وہ آپ کا پورا دھیان نماز سے ہٹا کر گھومنے پھرنے کی طرف لگا چکا ہوتا ہے۔ اچھا اب میں نے آپ کو تصورات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں ایکسپلین کر دی ہیں، وہ امانی ہو، وہ وسوسے ہوں، یا شکوک و شبہات ہوں، یا تخیل ہو، تو ڈیفرنٹ جو فارمز ہیں ہم نے وہ دیکھی ہیں۔ لیکن اب اس کا علاج اگر میں آپ کو کہوں نا، وہ صرف یہی ہے کہ ہر چیز کو دماغ سے نکالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے رب پر توکل کرنا ہے، کیونکہ جتنا آپ کا ایمان سٹرونگ ہوگا اتنی جلدی ہی آپ اس سے جو ہے نا جان چھڑا لیں گی۔ دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے دل میں اپنی تھوتنی، ٹھیک ہے نا، وہ ڈالتا ہے اور سونگتا ہے کہ اگر وہ بندے کو اللہ کے ذکر میں مصروف پاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل پاتا ہے تو قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے وسوسے جو ہیں، یا جو بھی ہمارے خیالات ہیں، تصورات ہیں نیگیٹو، ان سے بچنے کے لیے ہمیں صرف اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد سارا دن کرتے رہا کریں۔ آپ کو ایک بہت ضروری ٹپ دوں گی کہ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر دماغ اور دل میں دنیا ہوگی تو نماز میں اسی کے وسوسے آئیں گے، اور اگر آپ کے دل اور دماغ میں اللہ ہے نا، اور آپ کے دماغ میں ہر وقت قرآن سوار ہے، تو یاد رکھیے گا نماز میں بھی اگر آپ کو خیال آئے گا نا تو اسی حوالے سے آئے گا، قرآن کی کوئی آیت یا کوئی صورت یاد آ رہی ہوگی، یا کچھ بھی ریلیٹڈ دین سے کچھ آپ کو یاد آئے گا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ دنیا کو اپنے خیالات سے مائنس کریں، اس کو اگنور کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا کے بارے میں سوچیں نہیں، اوبویسلی ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں جینا ہے، ہمیں لوگوں سے ملنا ملانا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کا آپ کو اگنور کرنا چاہیے۔ جیسے اگر آپ نماز پڑھنے جا رہی ہیں تو میک شور آپ کا موبائل بند ہے یا اس کی رنگ ٹون بند ہے، کیونکہ ہوگا کیا کہ ادھر آپ نماز شروع کریں گی، ادھر وہ فون بج جائے گا۔ اب شیطان نے خود تو نہیں آ کے کہنا ہے کہ نماز نہیں پڑھو، بس فون وہاں بجا، آپ کے اندر جو ہے نا خیالات اب آنے شروع ہو گئے۔ اچھا اس میں کس کا فون ہے، کیوں فون ہے، کوئی ایمرجنسی تو نہیں، اللہ نہ کرے ہسبینڈ گھر سے باہر ہیں، انہیں تو کچھ نہیں ہو گیا، مطلب نیگیٹو خیالات یہی آنا شروع ہو گئے، تخیل اور یہ شکوک و شبہات، سب چیز کا جو مکسچر ہے نا وہ آپ کی نماز کے دوران آپ کے اندر وہ ڈالنا شروع کر دے گا، اور پھر جو ہے نا ہم شیطان کے اس حملے سے نہیں بچ سکتے۔ تو ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہم تیرے مومن بندے بنے، ہمارے دل میں دنیا کم اور آخرت کی فکر زیادہ ہو، تو انشاءاللہ اس سے ہماری نماز بھی بہتر ہو جائے گی، ہمارے تصورات بھی پازیٹیو ہو جائیں گے، اور جو بھی نیگیٹو فیلنگز ہیں یا نیگیٹو تھاٹس ہیں ان سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو آج کا ٹاپک میں یہیں پر ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتی ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیشہ کی طرح پلیز سبسکرائب، اپنے کمنٹس ضرور دیں، اور شیئر کریں اس کو، اور جو چیٹ گروپس میں ہیں پلیز آپ ان کے اوپر بات چیت ضرور کیا کریں اپنے گروپ ممبرس کے ساتھ۔ تو اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔